मुश्किलों में मेरे खुदा मेरी हर कदम पर मुआवनत फरमा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाहि व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाहि व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम रूहानी इलाज और इस्तिखारा में आपको खुशामदीद कहते हैं। आइए दुरूद पाक की फ़जीलत में आपको सुनाता हूँ। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वआलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझ पर दुरूद पाक की कसरत करो, अल्लाह ताला तुम पर रहमत भेजेगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। नाज़रीन, इब्तिदा में अल्हम्दुलिल्लाह सवजल एक सेगमेंट हम आपको दिखाते हैं जिसमें कभी तो आपको कोई वजीफ़ा बताया जाता है, कोई रूहानी इलाज बताया जाता है, कभी कोई तावीज़ बनाने का तरीका भी अल्हम्दुलिल्लाह सवजल सिखा रहे होते हैं। तावीज़ात, अमलियात, रूहानी इलाज अल्हम्दुलिल्लाह सवजल हमारे तमाम ही नाज़रीन के लिए वो वजीफ़ा, वो तावीज़ हुआ करता है, क्योंकि दौरान प्रोग्राम जो आपकी कॉल होती है तो ख़ास उस मसले के हल के लिए बता दिया जाता है, लेकिन स्पेशली एक स्पेसिफ़िक तावीज़ या कोई वजीफ़ा हमारे तमाम ही नाज़रीन के लिए होता है। वो इंशाअल्लाहुल करीम अभी हम आपको बताएंगे। आइए शामिल करेंगे एक सेगमेंट जिसका नाम है आज का रूहानी इलाज। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, कैसे हैं आतिफ भाई? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज क्या रूहानी इलाज हमारे व्यूवर्स को बताएंगे? आप किस चीज़ का रूहानी इलाज सिखा रहे हैं आप? बच्चे नाफरमान हो, जी। बात ना मानते हो, तो उनको फर्मा बरदार कैसे बनाएं, अच्छा। नेक कैसे बनाया जाए, जी इसका बिल्कुल, वजीफा इरशाद बयान किया फरमाइए। जाएगा। हमारे माशरे के बहुत सारे वालिदैन होते हैं जो परेशान हैं इस बात से कि हमारे बच्चे हमारी बात नहीं मानते, जो काम करने के लिए कहते हैं उसका बरअक्स करते हैं, ज़िद करते हैं, मानते नहीं हैं। तो उनके लिए बहुत ही एक ज़बरदस्त वजीफ़ा है। वो करना ये है कि सुबह तुलुए आफ्ताब से पहले पहले बच्चे की पेशानी पर हाथ रख कर 21 मरतबा या शहीदु, आसमान की तरफ नज़र करके बच्चे की पेशानी पर हाथ रख के 21 मरतबा या शहीदु या शहीदु या शहीदु पढ़े। अल्लाह ने चाहा तो जो नाफरमान बच्चा है या बच्ची है वो बिल्कुल फर्मा बरदार हो जाएगी और नेक हो जाएगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। अच्छा, हाथ रख के पढ़ना ज़रूरी है, ये इरशाद फरमाइएगा। बच्चे की पेशानी पर हाथ रखना ज़रूरी है। अच्छा, ये तुलुए आफ्ताब से पहले पहले भी पढ़ा जा सकता है? तुलुए आफ्ताब से पहले ही पढ़ना है। अगर कभी ऐसा हुआ कि नहीं पढ़ पाए आप, तो ये कि दूसरे दिन कर लें इसको। अच्छा, बाद औक़ात ऐसा भी होता है अपना आतिफ भाई के बच्चों की जैसे शादियां कर दी, अब शादीशुदा है, अच्छा अब फिर भी औलाद नाफरमान होता है बाद औक़ात, तो अब ऐसी सूरत में फिर क्या किया जाए, कैसे इस वजीफे पर अमल किया जाए? अगर छोटा बच्चा हो उसके लिए भी यही अमल करें, अगर कोई बड़ा है तो उसके लिए भी यही अमल करें। यही अमल किया जाएगा। कितने दिन तक इस वजीफे पर अमल कर सकते हैं? इसकी कोई भी मुद्दत मुकर्रर नहीं है। निता हुसूल मुराद जिसको कहते हैं कि जब तक बच्चा फर्मा बरदार ना हो जाए तब तक आप इस अमल को जारी रखें। अच्छा आतिफ भाई, ये तो नाफरमानी के लिए है। अगर बच्चे शरारतें करते हों, शरारतें करते हो, ऐसे ही कोई उल्टे उल्टे काम करते हो, तो उसके लिए भी ये कर बच्चे शरारतें करते हो, जिद करते हो, तो उनके लिए भी यही अमल है। ये इसी सूरत में आ जाएगा, यही अमल करें। अल्लाह ने चाहा तो आपके बच्चे जो शरारतें करते हैं, बेजा जिद करते हैं, नाफरमानियाँ करते हैं, अल्लाह ने चाहा तो आपके बच्चे नेक हो जाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। तो नाज़रीन, ये था बच्चों को फर्मा बरदार बनाने का रूहानी इलाज। बच्चों की ज़िद, बेजा ज़िद करने की बाद औक़ात आदत होती है बच्चों की, तो बेजा ज़िद ख़त्म हो जाए, नाफरमानी की आदत बच्चों के अंदर से निकल जाए और आपकी औलाद मुतीअ और फर्मा बरदार हो जाए, तो इसके लिए आपने ये बताए गए तरीक़ाकार के मुताबिक अमल करना है। इंशाअल्लाहुल करीम फ़ायदा हासिल होगा। बहुत शुक्रिया आतिफ भाई आपका, आपने माशाअल्लाह रहनुमाई फ़रमाई। जज़ाकल्लाहु खैरा फ़िद्दारैन व अहसनल जज़ा। अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। नाज़रीन, ये जो आपको वजीफ़ा बताया गया था हुसूल मुराद, इस वजीफ़े को जारी रखिएगा। इंशाअल्लाहुल करीम आपकी औलाद मुतीअ फर्मा बरदार हो जाएगी। कुछ कॉल शामिल करेंगे और फिर इंशाअल्लाहुल करीम आपके मैसेजेस की तरफ हम बढ़ेंगे। जी चलाइएगा। हजूर, मैंने ना एक मकान खरीदना है। दो ऑप्शन है मेरे पास, एक मेरे घर के करीब है और एक जो है वो तकरीबन दूसरे तीसरे मोहल्ले में है। तो मेरा प्रॉपर्टी का काम है, तो वो मैंने पूछना था कि कौन सा मेरे लिए अच्छा रहेगा। मेरा नाम आलमगीर है और मेरी वालदा का नाम मुंदा बीबी।
صحیح، عالمگیر نام آپ نے بتایا، ابھی استخارہ کرواتے ہیں انشاءاللہ الکریم، پھر آپ کو بتاتے ہیں۔ نیکسٹ کال۔ ہماری بہن کا مسئلہ پوچھنے کا تھا، کو رات رات میں گھبراہٹ ہوتی ہے، جیسے کہ کوئی دبا رہے ایسا، اس کو بہت گھبراہٹ، بے سکونی۔ میری سسٹر کا نام سلطانہ، ماں کا نام گلزار بانو۔ صحیح ہے، سلطانہ نام بتایا، ابھی استخارہ کرواتے ہیں۔ نیکسٹ کال دیجیے۔ میرے پاپا کا نام سہیل ہے، والدہ کا نام گلشن ہے۔ میری والدہ کی نا 1 ہفتے سے طبیعت خراب ہے، اور والد بھی کسی نہ کسی پریشانی میں رہتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ گھر میں کوئی مسئلہ ہے، یا روحانی مسئلہ ہے، یا کوئی میڈیکل مسئلہ ہے؟ صحیح، ابھی استخارہ کرواتے ہیں، پھر انشاءاللہ الکریم آپ کو بتاتے ہیں۔ نیکسٹ کال۔ جی، میرا نام ناصر محمود ہے اور میری والدہ کا نام اشرف سلطانہ ہے، اور مجھے معدے کا مسئلہ ہے تقریباً 6 سال سے۔ جو ہے نا، کوئی بھی فروٹ کھاؤں تو میرے جو ہے نا گیس چڑھ جاتی ہے میرے دماغ کو، اور قبض کی شکایت بھی رہتی ہے، اور معدے میں گرمی بہت زیادہ ہے، اور گیس کا بہت زیادہ پرابلم رہتا ہے۔ اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے۔ اس کا ایک خاص روحانی علاج ہے، وظیفہ ہے، وہ انشاءاللہ الکریم عرض کرتا ہوں ابھی۔ نیکسٹ کال۔ میری چھوٹی بہن ہے، تقریباً 10 سے 11 سال عمر ہے، وہ بول نہیں سکتی، بالکل کم بولتی ہے، ڈاکٹر سے علاج بھی کروایا، وہ کہتے ہیں سب کچھ صحیح ہے، صرف وہ بول نہیں سکتی بس۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، انشاءاللہ الکریم بولنا شروع کر دے گی۔ اس کا بھی ایک روحانی علاج میں انشاءاللہ الکریم عرض کرتا ہوں، شامل رہیے گا پروگرام میں۔ فیصل بھائی تیار ہیں آپ استخاروں کے لیے؟ جی انشاءاللہ۔ استخارے فرما لیجیے۔ استخاروں کے حوالے سے بھی کچھ کالز تھیں، استخارے آپ کے کیے جا رہے ہیں ناظرین، استخارے ہو جائیں گے تو پھر انشاءاللہ الکریم جوابات بھی آپ کو بتائے جائیں گے۔ روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں، یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، ناصر محمود بتایا تھا نام آپ نے، کہ معدے کا مسئلہ رہتا ہے، گیس کا بھی مسئلہ رہتا ہے، پرابلم ہے، اور کچھ کھاتے ہیں تو گیس چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، شفا عطا فرمائے۔ دیکھیں، نوٹ کیجئے گا، اس کا طریقہ بھی تھوڑا سمجھیے گا۔ آپ 3 عدد سادی چینی کی پلیٹیں لیں، صحیح ہے، اور پلیٹیں ایسی ہونی چاہیے کہ جس میں اندر کوئی پھول، کوئی نقش و نگار وغیرہ یہ نہ بنا ہو۔ 3 پلیٹیں لے لیں، اور نماز فجر کے بعد آپ اس پر لکھیں سورۃ الکہف کی یہ آیت مبارکہ، لو کان البحر مدادا لکلمات ربی۔ یہ تینوں پلیٹوں پر آپ لکھ لیں نماز فجر کے بعد۔ اچھا، اب ایک پلیٹ صبح نہار منہ، ایک دوپہر کے وقت، اور ایک شام کے وقت، ان تینوں اوقات میں ان میں پانی ڈال کر آپ پئیں، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے آپ کا معدہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، اور قبض کا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا، جو بھی گیس کی پرابلم ہے وہ انشاءاللہ الکریم حل ہو جائے گی۔ تا حصول مراد اس وظیفے کو جاری رکھیے گا، کم از کم لگ کر پابندی کے ساتھ آپ 40 دن آپ اس روحانی علاج پر عمل کیجئے، آپ کو حیرت انگیز طور پر الحمدللہ عز و جل فوائد حاصل ہوں گے۔ یہ ایک تو نماز فجر کے بعد کا ایک خاص یہ عمل ہو گیا۔ چلیں ایک اور آسان سا وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ پانی تو پیتے ہی ہیں، دن میں کئی مرتبہ پانی پینا ہوتا ہے، تو جب بھی پانی پئیں تو سنت کے مطابق بیٹھ کر 3 سانس میں پانی پینا چاہیے، اور پانی پینے سے پہلے بسم اللہ شریف بھی پڑھتے ہیں۔ ساتھ ساتھ ایک مختصر سا وظیفہ ہے، 7 مرتبہ یا عظیم پڑھ کر اسی پانی پہ دم کریں، اور وہ دم کیا ہوا پانی پی لیں۔ انشاءاللہ الکریم پیٹ کے جو بھی آپ کے جملہ امراض ہیں وہ الحمدللہ عز و جل دور ہوتے چلے جائیں گے۔ ایک مشورہ اور دوں آپ کو، ایک مشورہ قبول کیجئے گا، آپ مسواک کا بھی استعمال کریں۔ الحمدللہ عز و جل مسواک سے امراض شکم یعنی پیٹ کی بیماریاں یہ دور ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ کھانے پینے میں بھی ذرا احتیاط بھی کیجئے گا، اور پرہیز بھی کیجئے گا، اور باقی جو 2 روحانی علاج اور ایک یہ مشورہ آپ کو دیا اس کے مطابق عمل کیجئے گا۔ یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، اپنے چھوٹی بہن کے حوالے سے کہا تھا کہ بہن بول نہیں سکتی، اللہ پاک قوت گویائی نصیب فرمائے، بولنے کی طاقت اور قوت نصیب فرمائے۔ دیکھیں ایک وظیفہ میں عرض کرتا ہوں، آپ اب جیسے بھائی ہیں، آپ پڑھ لیں، آپ کے والد پڑھ لیں، والدہ پڑھ لیں، یہ ہر نماز کے بعد یا تو 7 مرتبہ پڑھنا ہے آپ نے، یا پھر 1 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ 5 آیات ہیں سورہ طٰہٰ کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 4 آیات ہیں، یہ 4 آیات آپ نے ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھ کر، یا پھر 1 مرتبہ پڑھ لیں، پڑھ کر پانی پہ دم کر کے، اب یہ دم کیا ہوا پانی جو ہے نا بہن کو پلائیں، انشاءاللہ الکریم بہن بولنا شروع کر دے گی۔ اچھا، اسی طرح یہ جو وظیفہ میں نے عرض کیا نا، یہ بعض اوقات بچوں کی زبان میں جیسے لقنت ہوتی ہے، صحیح طرح نہیں بول پاتے، تو الحمدللہ عز و جل اس کے لیے بھی یہ وظیفہ
کیا جاتا ہے۔ تو یہ آپ اس کے مطابق عمل کیجئے گا، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے اب آپ کے استخاروں کے جوابات کا۔ ہمارے جن ناظرین نے کالز کی تھی استخاروں کے حوالے سے جوابات نوٹ کیجئے گا۔ جی فیصل بھائی ہوگا بسم استخارہ؟ اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہاں، عالمگیر بھائی تھے ہمارے، پہلے گھر لینے کے حوالے سے استخارہ کروانا چاہ رہے تھے۔ 2 گھر بتائے، ایک گھر کے قریب گھر ہے اور ایک 2 گلیاں چھوڑ کر گھر ہے۔ تو آپ کا استخارہ کیا گیا ہے، دیکھیے جو 2 گلیاں چھوڑ کے آپ کا گھر ہے نا، وہ آپ خرید لیں، بہتری کا اشارہ آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو رہنا نصیب فرمائے۔ دوسرے ہمارے ایک اور اسلام بھائی کال تھی، بہن کے حوالے سے معلوم کر رہے تھے، سلطانہ نام بتایا تھا، گھبراہٹ رہتی ہے، پریشان رہتے ہیں، تو استخارہ کیا ہے۔ استخارے میں بیماری کا معاملہ آ رہا ہے ان کے ساتھ، تو آپ کو ایک وظیفہ بتاتا ہوں، آپ اس پہ عمل کیجئے گا۔ گھبراہٹ ہو، ڈپریشن کا شکار ہو، اس کے حوالے سے ایک تو مشورہ بھی یہ ہے کہ آپ باوضو رہیں۔ انشاءاللہ الکریم آپ باوضو رہیں گے، سکون میں رہیں گے، اطمینان میں رہیں گے، چین میں رہیں گے انشاءاللہ۔ دوسرا وظیفہ یہ ہے کہ 60 مرتبہ آپ نے لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم یہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پینا بھی ہے، اور ویسے بھی اپنے اوپر دم کرنا ہے، انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے۔ ایک اور استخارہ تھا، سہیل نام بتایا تھا، والدہ کا نام گلشن بتایا تھا، پریشان رہتے ہیں، بیمار رہتے ہیں۔ استخارے میں معلوم کرنا چاہ رہے تھے کہ کوئی ڈاکٹری معاملہ یا ویسے روحانی طور پہ ہے ایسا معاملہ، دیکھیں ڈاکٹر کو بھی چیک کروائیں۔ روحانی طور پر تو ان کے ساتھ ایسا کوئی جادو بندش، کوئی اثرات کا معاملہ نہیں ہے۔ بہرحال وظیفہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں، یہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا سلامو کا ورد کرتے رہیں، انشاءاللہ بہت جلد یہ بہتر ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ الکریم۔ بقیہ یہ ہے کہ آپ روحانی علاج کے اسٹال سے بھی رابطہ کیجئے، اپنے مسائل کے حل کے لیے، بیماری سے حفاظت کے لیے تعویذات وغیرہ بھی استعمال کیجئے گا، انشاءاللہ الکریم مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے۔ ناظرین، دنیا بھر میں الحمدللہ عز و جل ہم وقتاً فوقتاً آپ کو کچھ بتاتے ہیں، کچھ سکھاتے ہیں اور کبھی دکھاتے بھی ہیں الحمدللہ عز و جل۔ دنیا کے کم و بیش 36 سے زائد ممالک میں الحمدللہ عز و جل روحانی علاج کے اسٹال لگتے ہیں، جہاں فی سبیل اللہ تعویذات دیے جاتے ہیں۔ صرف پاکستان ہی نہیں، پاکستان سے باہر ہند ہے، بنگلہ دیش ہے، امریکہ ہے، آسٹریلیا ہے، اسی طرح آپ ادھر چلے جائیں، ساؤتھ افریقہ ہے، ایسٹ افریقہ، ان کے بڑے بڑے ممالک میں الحمدللہ عز و جل کئی جگہوں پر روحانی علاج کے اسٹال لگائے جاتے ہیں۔ آج آپ کو الحمدللہ عز و جل ایک ایسے ملک کے بارے میں ہم آپ کو معلومات فراہم کریں گے، ہمارے ساتھ انشاءاللہ الکریم اسکرین پر آپ دیکھیں گے، وہاں کے ذمہ دار کو شعبہ روحانی علاج کے اسلامی بھائی ہیں، ذمہ دار ہیں ہمارے، تو ان سے بھی انشاءاللہ الکریم ہم کچھ بات چیت کریں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ صرف یہاں مدنی چینل کی اسکرین پر ہی نہیں، صرف پاکستان میں ہی نہیں، پاکستان سے باہر بھی دنیا کے بڑے بڑے ممالک میں الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے تحت لوگوں کا روحانی علاج کیا جاتا ہے، فی سبیل اللہ تعویذات دیے جاتے ہیں، اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے تعویذات کی برکت سے الحمدللہ عز و جل لوگ مستفید ہو رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں فیضان بھائی؟ کیسے ہیں خیریت جنید سے بھائی؟ ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، آپ ٹھیک ہیں؟ جی جی الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ اس وقت الحمدللہ عز و جل پروگرام روحانی علاج اور استخارہ، اور آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں۔ کہاں ہیں اس وقت آپ؟ حضور شکاگو یو ایس اے میں موجود ہوں ابھی میں۔ اچھا ماشاء اللہ، تو شعبہ روحانی علاج کے حوالے سے روحانی علاج کی ذمہ داری، دکھیاری امت کی غمخواری بھی کر رہے ہیں وہاں پر، تو کس انداز سے ماشاء اللہ آپ وہاں کام لے کر چل رہے ہیں؟ کتنے روحانی علاج کے بستے ہیں؟ کچھ اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو اپڈیٹ فرمائیں۔ جی حضور الحمدللہ عز و جل، یہ قبلہ شیخ طریقت امیل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا بہت پیارا شعبہ، الحمدللہ عز و جل یو ایس اے میں بھی اور یہ دکھیاری امت کے لیے ماشاءاللہ یہ اس کا سبب ہے، ان کے لیے بہت آسانی سے ہوتی ہے۔ یو ایس اے کے اندر الحمدللہ عز و جل تقریباً جو میجر سٹیز ہیں ان میں ہمارا روحانی علاج کا شعبہ موجود ہے، اور وہاں پر انسٹال لگتا ہے، ایسٹ کوسٹ سے لے کر ویسٹ کوسٹ پہ، اور اسی طرح نارتھ اور ساؤتھ میں۔ ایسٹ میں اگر آپ جائیں تو نیو یارک میجر سٹی ہے، اور وہاں پر الحمدللہ عز و جل فیضان مدینہ بھی ہے، اور فیضان مدینہ میں ہمارا روحانی علاج کا انسٹال ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ بالٹی مور میں بھی ہے۔ اگر آپ نارتھ میں آ جائیں تو شکاگو جو ہے یہ بھی ایک مشہور سٹی ہے، بڑا سٹی ہے، اس میں بھی الحمدللہ عز و جل روحانی علاج کا انسٹال لگتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ ساؤتھ میں آئیں تو ٹیکسس اسٹیٹ کا ایک
बड़ा शहर है ह्यूस्टन। ह्यूस्टन में भी अल्हम्दुलिल्लाह ये ज़वजल फैज़ान मदीना भी है, जामिअतुल मदीना भी अल्हम्दुलिल्लाह, और माशाअल्लाह। वहाँ पर हमारा रूहानी इलाज का इंस्टॉल भी अल्हम्दुलिल्लाह ये ज़वजल लगता है। वेस्ट में चले जाएँ तो वेस्ट में भी कैलिफोर्निया है, और कैलिफोर्निया का एक बड़ा शहर सैक्रामेंटो है। सैक्रामेंटो में भी अल्हम्दुलिल्लाह ये ज़वजल रूहानी इलाज का इंस्टॉल लगता है माशाअल्लाह। माशाअल्लाह। कमोबेश कितने लोग आपसे वहाँ राब्ता करते होंगे, आते होंगे रूहानी इलाज के स्टॉल पर? तकरीबन अगर आप ऑल ओवर देखें तो तकरीबन 100 के करीब, मोर देन प्लस माइनस अच्छा, माशाअल्लाह। माहाना जो है अभी रोल ओवर है, लोग राब्ता करते हैं। दरअसल यहाँ पर शहर बहुत दूर दूर हैं और मुसाफत बहुत ज्यादा है, तो इस वजह से जो है वो चलो इतना अच्छी ज्यादा तादाद तादाद है लोगों की होती नहीं माशाअल्लाह। है। अच्छा, अब जैसे आपने फरमाया कि अब दूर दूर हैं और बड़े बड़े शहर हैं और फासले भी ज़्यादा हैं, अब कोई जैसे नहीं आ सकता आपके यहाँ रूहानी इलाज के स्टॉल पर, तो उनके लिए भी कोई सर्विस, कोई आसानी, होम डिलीवरी की सहूलत भी मौजूद है आपके पास वहाँ अमेरिका में? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप बाय पोस्ट भी तावीज़ात जो है उनको सेंड किए जाते हैं, और कॉल्स वगैरह के ज़रिए जब भी राब्ता होता है तो उसमें भी उनको रूहानी इलाज वगैरह बताना है या उनके मसाइल का हल, और फिर इसके साथ-साथ जहाँ उनको ज़रूरत होती है तावीज़ात की, तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह पोस्ट किए जाते हैं। अच्छा, इसके कोई चार्जेस वगैरह भी होते हैं आपके पास पोस्टिंग वगैरह के? फी सबीलिल्लाह ये भी। अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल, ये अमील सुन्नत का शोबा फी सबीलिल्लाह है, तो इसकी जो माशाअल्लाह। पोस्ट के जो अखराजात आते हैं वो भी हम इस्लामी भाइयों से यूँ नहीं लेते, बल्कि ये अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल अपनी तरफ से किया जाता है इसको पोस्ट। माशाअल्लाह। अच्छा, ये फैज़ान भाई, ये इरशाद फरमाइए, अब जैसे माशाअल्लाह रूहानी इलाज के हवाले से तो आपने बताया, अब किसी को जैसे इस्तिखारा करवाना हो, आपके मुल्क में रहने वाले हों या दीगर कंट्री से वो रब्ता करना चाहे, इस्तिखारा करवाना चाहे, तो इस्तिखारे के लिए कोई कॉल सेंटर वगैरह आपका, कोई ऐसा नंबर कि जिस पर आसानी से इस्तिखारा किया जा सके? अब जैसे पाकिस्तान में तो है यहाँ माशाअल्लाह, दुनिया भर से चूँकि कॉल्स आ रही होती हैं यहाँ पर भी इस्तिखारों के हवाले से, तो आपके भी मुल्क में इस्तिखारे के लिए कोई सर्विस, कोई सहूलत है? हमारे पास यूएसए के अंदर भी इस्तिखारा किया जाता है, और यहाँ पर हमारा लोकल नंबर मौजूद है, और इस लोकल नंबर पे तकरीबन विद इन यूएस और बल्कि कनाडा भी अगर इसमें शामिल करें, तो यहाँ के रहने वालों को इस कॉल के चार्जेस नहीं लगते। अच्छा। तकरीबन यहाँ पर सबके पैकेजेस अनलिमिटेड होते हैं, तो इसलिए वो पैसे इजाफी नहीं लगते, और हमारा जो फ़ोन नंबर है, इस फ़ोन के कॉल करके इस्तिखारा किया जा सकता है। फ़ोन नंबर हमारा है 475999992526। इस फ़ोन नंबर के ज़रिए अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी भाई हमसे राब्ता कर सकते हैं, और इस्तिखारा तो उस टाइमिंग में होता है, लेकिन ये होता है कि इस नंबर पे अगर कोई कॉल आती भी है और वॉइस मैसेज आता है या टेक्स्ट मैसेज आता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल उनको भी रिप्लाई किया जाता है, और उनको भी अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल कोशिश होती है कि उनके मसाइल का हल दिया जाए। सही, यानी मखसूस औकात में, मखसूस दिनों में ही, अभी कितने हफ्ते में कितने दिन, अपना वीकली कितने दिन इस्तिखारे हो रहे हफ्ते हैं आपके यहाँ? जी, हफ्ते में अभी 3 दिन इस्तिखारे की तरकीब है, अच्छा, और माशाअल्लाह। यहाँ शिकागो सेंट्रल टाइम के मुताबिक ज़ोहर की नमाज के बाद से लेकर और तकरीबन अभी असर मगरिब तक 4-5 बजे तक इसका सिलसिला होता है, और मंगल, बुध, जुमरात, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, इन तीनों दिन इसकी तरकीब होती है। अच्छा, अब इन 3 दिनों के अलावा किसी को ज़रूरत पड़ जाती है जैसे इस्तिखारा करवाने के लिए, सही है? अब फिर ऐसी सूरत में इसका कोई हल? जी, मैंने अर्ज़ किया कि इस फ़ोन नंबर पे अगर किसी की कॉल आती है तो उसको कॉल बैक कर ली जाती है, कॉल बैक कर ली तो इस जाती तरह है, भी उनका हल हो माशाअल्लाह। जाता है। जी, जी। जी हाँ। ये बहुत अच्छी सर्विस है अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल। आप देखिए नाज़रीन कि अगर लोग राब्ता करते हैं, बिलफ़र्ज़ जैसे नंबर नहीं मिला अब, तो शोबा रूहानी इलाज अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल फिर आपसे राब्ता कर ले, आपकी मिस कॉल आ गई, आपकी अपना मैसेज आ गया, तो बाद में फिर अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल आपसे राब्ता कर लिया जाता है, आपके रूहानी इलाज भी बयान कर दिए जाते हैं। ये भी अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल दुखियारी उम्मत की गमख्वारी का एक अंदाज़ है। अच्छा फैज़ान भाई, आखिर में ये भी ज़रा मुझे इरशाद फरमाइएगा, हमारे नाज़रीन को बताएं, जैसे वहाँ अमेरिका में भी आप माशाअल्लाह रूहानी इलाज कर रहे हैं लोगों का, और हज़ारों लोग आपसे राब्ता करते हैं, रूहानी इलाज करवाते हैं, रूहानी इलाज के स्टॉल पर आते हैं, कोई हैरत अंगेज़ तौर पर कोई फ़वाइद इसके नज़र आए हों, कोई ऐसी मदनी बहार, कोई ऐसा वाक़िया कि अमीर सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया की तावीदात की बरकत से लोगों के मसाइल हल हुए हों, अगर कोई ऐसा वाक़िया अगर ज़हन में हो तो भी ज़रा नाज़रीन को बताएँ। जी, जी हुज़ूर, अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो अमीर सुन्नत का जो इस
روحانی علاج کے ذریعے، تعویذات کے ذریعے جو فیض ہے دنیا بھر میں عام ہے۔ ایک بڑی تعداد ہے ایسے لوگوں کی جو کہ ہمیں آ کر بتاتی نہیں ہے، ان کو فائدہ تو ہو جاتا ہے لیکن بتاتی نہیں۔ اچھا کچھ لوگ ہوتے ہیں جو آ کر ماشاءاللہ بتاتے ہیں، ہمیں تو پتہ چلتا ہے کہ امیل سنت کا یہ جو فیضان ہے ماشاءاللہ کیسا عام ہے۔ ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے، میرے ایک اسلامی بھائی سے ملاقات ہوئی، ان سے فون پہ ہی رابطہ ہوا، یہاں سے کافی دور واشنگٹن اسٹیٹ میں وہ رہتے ہیں، تو وہاں سے ان کو جو ہے وہ تعویذات کا، ان کے ہاں بیسیکلی بچے کی ولادت کا سلسلہ تھا، اور ڈاکٹرز نے بہت پریشان کن کیفیت بتائی تھی کہ آپریشنز بھی ہوگا اور بچے کی صحت اور اس کے آگے کے معاملات کافی پریشان تھے، بہت زیادہ پریشان تھے۔ تو انہوں نے پھر ہمارے دعوت اسلامی کے جو ذمہ دار ہیں ان کا وہاں پر جانا ہوا، انہوں نے پھر ان کو مشورہ دیا کہ آپ روحانی علاج کے شعبے سے رابطہ کریں اور تعویذات وغیرہ حاصل کریں۔ تو انہوں نے پھر میرے سے بات ہوئی، میں نے ان کو تعویذات وغیرہ پوسٹ کیے اور ماشاءاللہ انہوں نے استعمال کیے۔ تو ابھی جب میری پچھلے ہفتے ان سے ملاقات ہوئی ہے تو اس میں انہوں نے بتایا کہ الحمدللہ عز و جل تعویذات استعمال کرنے کی برکت سے جو ڈاکٹرز نے بتایا تھا بالکل اس کے اپوزٹ ہوا ہے، کیا اور بات، الحمدللہ عز و جل خیر و عافیت کے ساتھ بچے کی ولادت ہوئی اور آج ماشاءاللہ، بچہ بالکل صحت مند ہے الحمدللہ الحمدللہ۔ انہوں نے الحمدللہ۔ بچے کی تصویر بھی دکھائی تو اچھا بہت خوشی ماشاء ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امیر سنت کے ذریعے کیسا یہ فیض عام کیا ہے، اور انتہائی پریشان کن وہ کیفیت تھی بچے کی صحت کے حوالے سے بھی، اور پیدائش کے بعد کے بھی معاملات میں ڈاکٹرز کہہ رہے تھے کہ بچے کو جو ہے نا وہ یوں نہیں ہے گا، اور ڈفرینٹ جو بھی ان کی رپورٹس کہہ رہی ہوں گی، لیکن الحمدللہ تعویذات کی برکت سے کرم ہوا، اور ماشاءاللہ آج ان کی مدنی منی ہے، ماشاءاللہ سید زادی ہے، الحمدللہ، بلکہ وہ سید صاحب ہیں، تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ وہ بڑی صحت تندرستی کے ساتھ ماشاءاللہ سارے معاملات ماشاءاللہ، ہو گئے۔ بہت مبارک، اللہ اس کے پاک علاوہ بھی آسانی اور بھی کی۔ بہت سی آتی اچھا رہتی ہیں ماشاءاللہ مدنی چلے بات۔ ماشاءاللہ، کبھی پھر انشاءاللہ الکریم آپ سے سنیں گے، آپ کی مدنی بہاریں بھی انشاءاللہ الکریم، یہ حیرت انگیز واقعات انشاءاللہ الکریم ہم پروگرام میں شامل بھی کریں گے۔ جزاک اللہ فیضان بھائی، بہت شکریہ آپ کا، اللہ پاک آپ کو رضا خیر عطا فرمائے۔ ناظرین کی، ہمارے ویورز کی آپ نے رہنمائی بھی فرمائی، اور اپنے وہاں USA کے حوالے سے آپ نے اپڈیٹ بھی فرمایا۔ ناظرین یہاں دیکھیں، ایک بات میں آپ کو عرض کرتا چلوں، ابھی میں جب بات چیت ہو رہی تھی تو ذہن میں یہ بات آئی تھی کہ الحمدللہ عز و جل آپ دیکھیں دعوت اسلامی کا جو ایک دینی کام ہے، امیر علیہ السلام نے فرمایا رکتا نہیں ہے۔ دعوت اسلامی الحمدللہ عز و جل بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے، یہاں 24 گھنٹے یہاں استخارے ہو رہے ہیں، لوگوں کا روحانی علاج کیا جا رہا ہے۔ اب USA کے حوالے سے آپ کو بتایا، وہاں پر بھی ہزاروں لوگ ماشاءاللہ اپنا روحانی علاج کرواتے ہیں، تعویذات عطاریہ حاصل کرتے ہیں، فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ ایک واقعہ جیسے ابھی آپ کو سنایا بھی ماشاءاللہ کہ بچے کی ولادت میں الحمدللہ عز و جل آسانی ہوئی، بے شک شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اللہ کے حکم سے ہی شفائیں ملتی ہیں، لیکن ہمیں اپنا علاج بھی کروانا چاہیے، اور روحانی علاج کی تو کیا بات ہے نا، اسماء الحسنہ کے ذریعے، اوراد و وظائف کے ذریعے، قرآن سے روحانی علاج ہوتا ہے، بزرگوں کے عطا فرمائے ہوئے اوراد و وظائف الحمدللہ عز و جل اس سے روحانی علاج کیا جاتا ہے۔ تو آپ بھی دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیں، ہر معاملے کے اندر الحمدللہ عز و جل تربیت بھی ہوتی رہتی ہے، سیکھنے کا بھی موقع ملتا رہتا ہے، اور روحانی علاج بھی ہوتا رہتا ہے۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے، اب آپ کی کچھ کالز ہم شامل کریں گے، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ جی چلائیے۔ استخارہ میں نے کروانا ہے اپنا، مجھے ذرا کچھ دنوں سے بہت زیادہ پرابلم ہو رہی ہے کہ سانس لے لیا جا رہا ہے، کہ گھٹن سی محسوس ہو رہی ہے، گھر میں بھی کہیں بھی جاؤں تو۔ میرا نام محمد یونس ہے، والدہ کا نام نسرین ہے۔ صحیح ہے انشاءاللہ الکریم، ابھی استخارہ بھی کرواتے ہیں، استخارہ آپ فرما لیجئے فیصل بھائی۔ میسیجز ناظرین میں آپ کے شامل کروں گا، کافی سارے میسیجز بھی آپ کے جمع ہو چکے ہیں، اور کچھ روحانی علاج میں آپ کے شامل کر لیتا ہوں اور میں عرض کرتا ہوں۔ اچھا، یہ ایک میسیج آیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میرا دل بہت زیادہ گھبراتا ہے، اس حوالے سے کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، آپ کی گھبراہٹ اللہ کرے دور ہو جائے، ذہنی قلبی سکون حاصل ہو۔ تو اس کے لیے آپ نے 60 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کر اپنے اوپر دم کرنا ہے۔ اور یہی ایک اور وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں، ہر نماز کے بعد اپنا سیدھا ہاتھ دل پر رکھ کر 11 مرتبہ آپ پڑھیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دل کے جملہ امراض بھی دور ہو جائیں گے، اور الحمدللہ قلبی طور پر اطمینان بھی نصیب ہوگا۔ یہ ایک اور میسیج ہے کہ آپ سے وظیفہ پوچھنا ہے کہ گھر میں بہت زیادہ پریشانی ہے، بہن کا ایک
فرشتہ آیا ہے، امی ابو اور بڑے بھائی آپس میں مان نہیں رہے اور لا تعلق کی اختیار کر دینے کے معاملات سامنے ہیں، بہت پریشان ہیں کئی دنوں سے، اور کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجئے کہ ہمارے یہ مسائل حل ہو جائیں، پریشانیاں دور ہو جائیں، اللہ پاک آسانی فرمائے۔ ایک وظیفہ میں عرض کرتا ہوں، یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے۔ وظیفہ کیا ہے؟ آپ پڑھیں گے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ آپ کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کیجئے۔ آپ کے جو بھی گھریلو مسائل ہیں، مشکلات ہیں، الحمدللہ عز و جل وہ حل ہوتی چلی جائیں گی۔ اچھا، اسی طرح یہ ایک اور میسیج ہے کہ بچی کا نام رکھ دیا ہے پر بچی بہت ضد کرتی ہے اور ہر وقت غصہ کرتی ہے، تو اس حوالے سے کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ ایک مرتبہ یا ودود پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ یہ کوشش کریں کہ کسی طرح تھوڑا سا پانی بچی کو پلا دیں، انشاءاللہ الکریم یہ غصے کی جو عادت ہے بچے کی یہ ختم ہو جائے گی۔ بعض اوقات بچے بے ذات ضد کرتے ہیں، تو یہی وظیفہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ بچوں کو پلائیں، ضد بھی ختم بچوں کی، بلا وجہ رونا بھی ختم، اور الحمدللہ عز و جل یہ جو مسئلہ ہے کہ بہت زیادہ غصہ کرتی ہے بچی، تو یہ بھی انشاءاللہ الکریم غصے کی عادت نکل جائے گی۔ مزید بھی میسیج ہیں ناظرین آپ کے، وہ بھی انشاءاللہ الکریم شامل کریں گے۔ آئیے استخارے کا جواب معلوم کرتے ہیں۔ جی جی، ایک استخارہ تھا، یونس بھائی کی کال تھی، انہوں نے استخارہ کرانا چاہا تھا، سانس لینے میں کہہ رہے تھے دشواری ہو رہی ہے، تو آپ کا استخارہ کیا ہے۔ استخارے میں کوئی جادو بندش نہیں ہے، ڈاکٹر کو بھی دکھائیں اور روحانی علاج کے اسٹال پر بھی جائیں، تعویذات پی لیں، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے، اور ایک روحانی علاج بھی آپ سماعت فرما لیں۔ آپ نے 7 مرتبہ سورہ فاتحہ یہ پڑھ کر آپ نے پانی پر دم کر کے پینا بھی ہے، اور ویسے بھی کسی سے پڑھوا کے اپنے اوپر دم کروائیں، انشاءاللہ الکریم آپ کا جو معاملہ ہے یہ بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ اچھا، استخارے کے حوالے سے ایک اور میسیج ہے کہ نام ہے ان کا سفیان اور ان کی والدہ کا نام ہے زاہدہ پروین۔ مجھے اپنا استخارہ کروانا ہے کہ مجھے سبق یاد نہیں ہوتا، میرا دل کرتا ہے کہ میں پڑھوں پر مجھ سے پڑھا نہیں جاتا، اس کے حوالے سے مجھے کچھ بتا دیں، استخارہ بھی کیجئے اور کوئی وظیفہ بھی بتائیے۔ اچھا، ایک اور میسیج ہے کہ شادی کو 6 سال ہو چکے ہیں، اولاد نہیں ہے، مجھے اپنا استخارہ کروانا ہے، استخارہ کر کے بتائیے کیا معاملات ہیں۔ افضل قاطری نام ہے اور والدہ کا نام ارشد بی بی ہے، تو اس حوالے سے بھی استخارہ فرما لیجئے۔ اچھا، یہ ایک اور میسیج ہے کہ دماغ کا مسئلہ ہے، پلیز کوئی حل بتا دیں، کوئی وظیفہ بتا دیں، اور یہ خود بخود باتیں کرتے رہتے ہیں، تو کوئی روحانی علاج بتائیں کہ دماغی مسئلہ حل ہو جائے۔ اللہ نہ کرے اگر کسی کے ساتھ دماغی مسئلہ ہو یا وہ نفسیاتی مریض بن چکا ہو، نفسیاتی امراض میں مبتلا ہو چکا ہو، اور بہکی بعض اوقات ہوتا ہے لوگوں کی کہ بہکی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، پرانی باتیں یا تو وہ یاد آنا شروع ہو جاتی ہیں، اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ المختصر یہ کہ اگر کوئی دماغی مریض ہو تو سورہ فاتحہ 1 مرتبہ، آیت الکرسی 1 مرتبہ، اور آخری تینوں قل 3 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے آپ دماغی مریض کو پلا دیں، الحمدللہ عز و جل دماغ کا علاج ہو جائے گا اور دماغی امراض بھی دور ہو جائیں گے، اور یادداشت کا اگر مسئلہ ہوا تو الحمدللہ عز و جل وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو یہ 3 چیزیں میں نے عرض کی، ایک تو یہ کہ سورہ فاتحہ، دوسری آیت الکرسی، اور تیسری یہ کہ آخری جو تینوں قل ہیں یہ پڑھنا ہے آپ نے۔ سورہ فاتحہ 1 مرتبہ، آیت الکرسی 1 مرتبہ، اور آخری تینوں قل یہ 3 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے آپ پلا دیں، انشاءاللہ الکریم دماغی امراض دور ہو جائیں گے۔ اچھا، یہ ایک اور میسیج تھا کہ مجھے بھوک نہیں لگتی، دوائی بھی کھائی ہے پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑ رہا، اس حوالے سے کوئی وظیفہ بتا دیں، 5 مہینے سے مجھے یہ مسئلہ ہے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی دے۔ آپ جب بھی کوئی بھی کھانے کی چیز ہو، پینے کی چیز ہو، کھانے پر پانی پر آپ سورۃ الطارق پڑھ کر دم کر لیں، اور یہ دم کیا ہوا کھانا کھا لیں، آپ پانی پی لیں، انشاءاللہ الکریم آپ کو بھوک لگنا یہ شروع ہو جائے گی انشاءاللہ الکریم۔ مزید بھی آپ کے میسیج ہیں وہ بھی شامل کریں گے، کچھ کالز اب شامل کرتے ہیں۔ جی چلائیے گا۔ میں نے نا اپنی پھپھو کی بیٹی کے لیے نا استخارہ کروانا ہے، وہ اکثر بیمار رہتی ہے، سائے وغیرہ کا، کبھی روحانی مسئلہ، جسمانی مسئلہ ہوتا ہے، تو پلیز استخارہ کر دیں اس کا نام آسیہ ہے اور اس کی والدہ کا نام سیما ہے۔ جی نیکسٹ کال دیجیے۔ میرے والد صاحب کا 4 سال سے کام نہیں ہے، ان کا نام کامران ہے اور ان کی والدہ کا نام فردوس بیگم۔ آپ بتا دیجئے کہ بندش ہے، کیا مسئلہ ہے؟ جی نیکسٹ کال دیجیے گا۔
سر میں نے استخارہ کرنا ہے اپنے لیے، جو بھی میں کام کرتا ہوں نا کاروبار کے لیے، ویسے تو میں ٹرائی باہر کی کر رہا ہوں، تو عرصے دراز سے میرا باہر کا کام نہیں ہو رہا۔ میرا نام ہے ندیم لیاقت، والدہ کا نام ہے عزیز بیگم۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میرا نام تابش رفیق ہے اور میری امی کا نام نسیم اختر ہے۔ میں باہر جانا چاہتا ہوں اور رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہیں، جا نہیں پا رہا۔ صحیح ہے، بیرون ملک جانے میں رکاوٹیں آ رہی ہیں۔ نیکسٹ کال۔ جی میرے والد صاحب 4 سال سے بیمار ہیں، نہ تو چل سکتے ہیں نہ تو بیٹھ سکتے ہیں، اور اس کے لیے کوئی وظیفہ عرض کر دیں۔ اللہ پاک آپ کے والد صاحب کو شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی دے، خوب خدمت کیجیے اپنے والد صاحب کی، خوب دعائیں بھی لیجیے، کوئی کوتاہی نہ ہونی چاہیے والدین کی خدمت۔ اب جو کیفیت اپنے والد صاحب کی بتائی ہے نا کہ نہ چل سکتے ہیں نہ بیٹھ سکتے ہیں، بڑی آزمائش کن یہ کیفیت ہے، تو ان کے لیے تو آپ ہر وقت بس لبیک کہہ کر آپ حاضر رہیں۔ دنیا اور آخرت میں سعادت مند بننا چاہتے ہیں، آپ دائمی خوشیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو خوب خدمت کیجیے۔ چلیں وظیفہ میں لگے ہاتھوں عرض کر دیتا ہوں، استخارے آپ فرما لیجیے۔ جو کیفیت آپ نے والد صاحب کی بتائی نا، تو آپ ایک وظیفہ چلیں میں عرض کرتا ہوں، ایک ایسا وظیفہ ہے کہ اگر کوئی مریض کے پاس پڑھے نا، اگر اس کی موت کا وقت قریب نہ آیا ہوگا نا، تو الحمدللہ عز و جل وہ مریض اللہ کے حکم سے ٹھیک ہو جائے گا، مریض ٹھیک ہو جائے گا، اور اس کی جو بھی بیماری ہے، تکلیف ہے، وہ الحمدللہ عز و جل جاتی رہے گی، اگر اس کی موت کا وقت قریب نہ آیا ہو۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی ایسے مریض کی عیادت کی جس کی موت کا وقت قریب نہ آیا ہو، اور 7 مرتبہ یہ الفاظ کہے، وہ الفاظ کیا ہے، وہ دعا کیا ہے، وہ ذرا اب نوٹ کیجئے گا۔ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ یہ 7 مرتبہ آپ پڑھ لیں، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے شفایاب ہو جائیں گے آپ کے والد صاحب۔ یہ اسکرین پر بھی دیکھیں، آپ کے سامنے ہے دعا، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ تو یہ دعا آپ یاد کر لیجئے، امیر السنت کا رسالہ ہے بیمار عابد، مکتبۃ المدینہ سے بھی ہدیتاً اس کو طلب فرما سکتے ہیں، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اس میں یہ دعا یہ لکھی ہوئی ہے، یہ وظیفہ اس میں موجود ہے۔ اچھا آپ چونکہ والد صاحب کی جو کیفیت ہے وہ چل نہیں سکتے، بول نہیں سکتے، بیٹھ نہیں سکتے، تو آپ ان کے ساتھ بیٹھ کر آپ 7 مرتبہ یہ دعا پڑھیں، دعا کریں والد صاحب کے لیے۔ اور دوسرا یہ کہ آپ تعویذات عطاریہ بھی حاصل کیجیے گا والد صاحب کے لیے، روحانی علاج بھی کروائیں والد صاحب کا، مدنی قافلے میں سفر کر کے آپ والد صاحب کی لیے دعا بھی کیجیے۔ بس اس میں یہ دیکھ لیجیے گا کہ والدین کی خدمت میں کوئی رکاوٹ نہ ہونا، صحیح ہے؟ اگر کوئی اس طرح کی راہ نکل سکتی ہو تو ضرور مدنی قافلے میں سفر کر کے، یا نہیں جا سکتی والد کی خدمت کی وجہ سے تو اپنی طرف سے کسی کو بھیج دیں، تو وہ مدنی قافلے میں سفر کر کے آپ کے والد صاحب کی صحت یابی کے لیے دعا کریں گے، انشاءاللہ الکریم آپ کے والد صاحب ٹھیک ہو جائیں گے۔ ایک مدنی بہار مجھے یاد آئی، ایک فیضان سنت میں بھی یہ مدنی بہار لکھی ہوئی تھی، ایک اسلامی بھائی تھے، ان کی والدہ بڑی بیمار تھیں، اچھا تو انہوں نے مدنی قافلے میں سفر کیا، وہاں جا کر والدہ کی صحت یابی کے لیے انہوں نے دعا کی۔ اچھا جب وہ مدنی قافلے سے واپس آئے، دروازہ بجایا، کھٹکھٹایا دروازہ، تو ان کی والدہ نے اٹھ کر دروازہ کھولا، سبحان اللہ، وہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ یہ الحمدللہ عز و جل مدنی قافلے کی برکتیں۔ دیکھیں مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، اور راہ خدا عز و جل کا مسافر ہو تو اس کی تو بات ہی کچھ اور ہے، عاشقان کی صحبت ہوتی ہے اور نیک لوگ ہوتے ہیں، الحمدللہ عز و جل دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ تو ضرور سفر کیجئے گا، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ استخارے بھی فرما لیے ہوں گے آپ، کر لیے۔ فیضان بھائی تھے، والدہ کا نام زاہدہ، پروین بتا رہے تھے سبق یاد نہیں ہوتا، بھول جاتے ہیں۔ دیکھیں آپ کا استخارہ کیا، ایک تو نظر لگی ہوئی ہے، آپ کو نظر کے لیے بھی وظیفہ میں بتا دیتا ہوں، اور سبق یاد ہو اور یاد کریں تو یاد رہے، بھولے نہیں، کند ذہنی دور ہو، ذہن روشن ہو جائے، اس کے حوالے سے بڑا بہترین جو ہے آپ کو روحانی علاج میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 مرتبہ ایک پانی کی بوتل لے کے اس پہ دم کرنا ہے۔ بسم اللہ شریف 786 دفعہ پڑھ کے آپ دم کریں، اور اس پانی کو صبح نہار منہ اور رات سونے سے پہلے پئیں، اور اس پانی کم ہونا تو اس میں پانی اور ملاتے رہیں، انشاءاللہ الکریم آپ کا ذہن روشن ہوگا، جو سبق یاد کریں گے سبق یاد رہے گا، بھولے گا بھی نہیں اللہ نے چاہا تو۔ باقی ایک اور استخارہ تھا، افضل نام بتایا تھا،
ارشد بی بی والدہ کا نام بتایا تھا، اولاد کے حوالے سے پریشان تھے کہ کافی عرصہ ہو چکے شادی کو، آپ کا بھی استخارہ کیا ہے، استخارے میں کوئی جادو بندش کوئی اثرات کا معاملہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو صاحب اولاد بنائے۔ آپ کو ایک وظیفہ عرض کر دیتا ہوں اولاد کے حوالے سے، آپ دونوں میاں بیوی یہ عمل کریں نا، ہر نماز کے بعد 300 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دونوں پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں اولاد کے لیے، انشاءاللہ آپ صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ ایک اور استخارہ تھا، آسیہ نام بتایا تھا، والدہ کا نام سیما بتایا تھا، بیمار ہیں کافی عرصے سے، صحت یاب نہیں ہو رہے، استخارہ کیا ہے، آپ کا استخارے میں بیماری کا ہی معاملہ آ رہا ہے، کوئی جادو بندش کوئی اثرات ایسا کوئی معاملہ نہیں آ رہا، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے۔ 1000 مرتبہ یا حیو یہ پانی پر دم کر کے پلائیں ان کو، انشاءاللہ الکریم صحت یابی نصیب ہوگی۔ کامران بھائی تھے، والدہ کا نام فردوس بتایا تھا، کام نہیں چل رہا، ایسا لگ رہا ہے کام میں کوئی بندش وغیرہ کا معاملہ ہے، استخارہ کیا ہے، استخارے میں ایسا کوئی معاملہ نہیں آ رہا کہ کوئی بندش ہو، کوئی جادو کا ایسا معاملہ ہو، آپ کے کام میں برکت ہو، آپ کا کام بڑھے چلنے لگ جائے، اس کے حوالے سے آپ ہر نماز کے بعد یا ذوالجلال والاکرام 100 مرتبہ پڑھیں، اللہ نے چاہا آپ کے کام میں برکت بھی ہوگی اور آپ کا کام بڑھے گا بھی انشاءاللہ الکریم۔ ندیم بھائی تھے، باہر جانے کے حوالے سے استخارہ کروا رہے تھے کہ رکاوٹیں آ رہی ہیں، دیکھیں آپ کا استخارہ کیا ہے، وقتی طور پر آزمائش کا معاملہ آپ کے ساتھ آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا فرمائے۔ آپ روزانہ یا سمیع 100 دفعہ پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ آپ کے کام میں، آپ کے باہر جانے میں جو رکاوٹیں ہیں انشاءاللہ الکریم دور ہو جائیں گی انشاءاللہ عز و جل۔ انشاءاللہ الکریم اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے، سب کے مسائل حل فرمائے، سب کی پریشانیاں دور فرمائے۔ آڈیو کالز بھی ہم نے شامل کی، ناظرین آپ کی میسیجز بھی شامل کیے ہیں، کچھ ویڈیو سوالات بھی مدنی چینل کے ناظرین کی طرف سے ہمارے پاس موجود ہیں، آئیے وہ شامل کرتے ہیں۔ میرا نام محمد احمد رضا تاری ہے۔ جنید بھائی سے میرا یہ سوال ہے، جنید بھائی یہ جو ناف بار بار گرتی رہتی ہے، برائے کرم اس کا کوئی روحانی علاج عطا فرما دیں۔ عبدالواجد اتاری، میرا سوال یہ تھا روحانی علاج کے حوالے سے کہ 2 بچیاں ہیں اور ان کی عمر کچھ زیادہ ہو گئی ہیں، جو وظیفہ بتا دیں رشتہ ہو جائے۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے روحانی علاج کے اندر کہ آج کل دیکھا جا رہا ہے کہ کم عمر بچیوں کے اندر اثرات کے معاملات زیادہ پائے جا رہے ہیں، تو اس کا کوئی روحانی علاج بتا دیجیے۔ میرا نام بابر علی ہے، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بچے پیدا ہوتے ہی مر جاتے ہیں، تو اس کا روحانی کوئی علاج پوچھنا چاہتا ہوں۔ میرا نام جعفر علی اتاری، جہانیہ ضلع خانوال سے۔ گردوں کے امراض سے شفا حاصل کرنے کا روحانی علاج ارشاد فرمائیں۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ میں ترتیب وار انشاءاللہ الکریم روحانی علاج عرض کر دیتا ہوں۔ ناف کا روحانی علاج، اگر کسی کی ناف بار بار اتر جاتی ہو نا، تو یہ تعویذ بنانے کا طریقہ میں عرض کر دیتا ہوں، تو اس کے مطابق آپ نوٹ کر لیجئے گا، عمل کیجئے گا، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ سورہ یاسین شریف کی ایک آیت مبارکہ ہے، سلام قولا من رب الرحیم، یہ آپ کسی سادے سے کاغذ پر لکھ کر اب آپ کیا کریں گے کہ بسم اللہ شریف پڑھ کر اس کو بند کر لیں۔ اب اس کو چمڑے میں، ریگزین میں، کپڑے میں سلوا کر اس کا تعویذ بنا کر ناف کے اوپر باندھ لیں۔ ناف آپ کی نہیں گرے گی، اگر گری ہوئی ہے، ناف ہٹی ہوئی ہے اپنی جگہ سے، تو الحمدللہ عز و جل اپنی جگہ پر آ جائے گی۔ دوسرا یہ کہ 2 بچیاں ہیں، عمر زیادہ ہو چکی ہے، رشتہ نہیں ہو پا رہا، تو اگر رشتے میں رکاوٹیں ہوں، کسی لڑکے یا لڑکی کے شادی میں رکاوٹ ہوں، رشتے نہیں آ رہے ہوں، یا اللہ نہ کرے بندش بھی ہونا، تو نماز فجر کے بعد 60 مرتبہ سورہ والتین والزیتون یہ پڑھا کریں، بندشیں بھی دور ہو جائیں گی اور رکاوٹیں بھی دور ہو جائیں گی۔ یا آپ نے کہا تھا کہ کم عمر بچیوں کے اندر اثرات کے معاملات بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، اللہ پاک آسانی فرمائے، سب کی حفاظت فرمائے، روحانی علاج کے اسٹال سے تعویذات اتاریہ بھی حاصل کر کے بچیوں کے گلے میں بھی پہنائیں، اللہ پاک حفاظت فرمائے۔ اور دوسرا وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس یہ 3 مرتبہ پڑھ کر دم کر دیا کریں۔ اور ویسے بھی میں والدین کو مشورہ دوں گا جو ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہیں، گھر میں اگر چھوٹے چھوٹے بچے ہوں تو آپ بچیوں پر سورۃ الفلق اور سورۃ الناس 3 مرتبہ پڑھ کر یہ دم کر دیا کریں۔ یہ وہ وظیفہ ہے ناظرین، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھ کر حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر دم فرمایا کرتے تھے۔
تو سنت کی نیت سے آپ یہ وظیفہ پڑھ کر بچوں پر دم کر دیا کریں۔ اچھا، یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ بچے پیدا ہو جانے کے بعد انتقال کر جاتے ہیں، اللہ پاک آسانی فرمائے، خیر کا معاملہ فرمائے، بچے صحت مند بچوں کی ولادت ہوں اور کوئی اس طرح کا معاملہ نہ ہو اور بچے صحت مند رہیں، تندرست رہیں، تو اس کا ایک خاص روحانی علاج ہے، وہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا یہ رسالہ ہے جس کا نام ہے زندہ بیٹی کنویں میں پھینک دی، تو اس میں یہ وظیفہ لکھا ہوا ہے، وہ یہ کہ یا قوی یو، یہ 100 مرتبہ پڑھ کر یہ پیٹ پر دم کرنا ہے، تو انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے بچے صحت مند پیدا ہوں گے۔ اچھا، اسی طرح اس کا ایک تعویذ بھی تیار کیا جاتا ہے، چلیں وہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں۔ یا حیو یا قیوم، یہ 111 بار کسی سادے سے کاغذ پر لکھنا ہے، اور لکھنے کے بعد اب اس کو پیٹ پر باندھ لیں تو الحمدللہ عز و جل ولادت میں بھی آسانی رہے گی اور بچے بھی صحت مند پیدا ہوں گے۔ اچھا، گردوں کے امراض کے حوالے سے یہ ایک قول آئی تھی کہ گردوں کا مسئلہ ہے تو 7 مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پیا کریں، گردوں کی بیماریاں تکلیفیں دور ہو جائیں گی۔ اللہ نہ کرے گردے میں پتھری بھی ہوئی تو الحمدللہ عز و جل وہ پتھری بھی نکل جائے گی انشاءاللہ الکریم۔ اچھا، یہ چلیں ایک میسیج میں اور شامل کر لیتا ہوں، پھر انشاءاللہ الکریم اختتام کی طرف ہم بڑھیں گے کیونکہ وقت اب کم رہ گیا ہے۔ یہ مقدمہ جیتنے کا کوئی وظیفہ بتا دیجئے، تو اس کا کوئی خاص وظیفہ ہو تو بتائیے، میں ایک کیس میں پھنسا ہوا ہوں تو اس سے نجات مجھے حاصل ہو جائے، اللہ پاک آسانی فرمائے۔ دیکھیں، یہ عمل جو ہے نا آپ اس وقت کیجئے گا جب آپ حق پر ہوں، جی ایسا نہیں کہ ہم خود ہی غلطی پر ہیں اور ناحق ہم کسی معاملے میں یہ پھنسے ہوئے ہیں، یا اللہ نہ کرے اگر کوئی کسی غلط مقصد کے لیے پڑے گا تو پھر وہ از خود مصیبت میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ اگر آپ حق پر ہیں تو حق پر ہونے کے باوجود پھر آپ نے اس پر عمل کرنا ہے۔ وہ عمل کیا ہے؟ دیکھیں، جو ناجائز مقدمے میں پھنس گیا ہو، گر گیا ہو، کسی ناجائز کیس میں پھنس گیا ہو، یا اس پر کوئی جھوٹا مقدمہ ہو چکا ہو، کسی نے جھوٹا الزام لگا دیا ہو، تو مقدمے کی تاریخ والے دن آپ یا ذوالجلال والاکرام یا ذوالجلال والاکرام تعداد نوٹ کیجئے گا، 654 مرتبہ پڑھ کر آپ کورٹ میں جائیں، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے فیصلہ آپ ہی کے حق پہ ہوگا۔ ایک یہ وظیفہ، اور دوسرا ایک اور وظیفہ یہ بھی ہے، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ یہ آیت مبارکہ ہر نماز کے بعد 133 بار اول اور آخر درود پاک کے ساتھ پڑھنا ہے، انشاءاللہ الکریم آپ اس سے بری ہو جائیں گے، نکل آئیں گے۔ اللہ پاک آسانی فرمائے۔ ناظرین، وقت اختتام کی جانب ہے، میسیجز آپ کے ابھی بھی کافی سارے ہیں، تو بہرحال جن کے شامل نہیں کیے جا سکے شعبہ روحانی علاج کی طرف سے انشاءاللہ الکریم رابطہ کر لیا جائے گا، آپ کے روحانی علاج بھی بیان کر دیے جائیں گے۔ اللہ پاک ہماری بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے، اور ہمارے پریشان حال اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کر کے دعائیں بھی کریں، الحمدللہ عز و جل دعائیں قبول ہوں گی، مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے۔ یا اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے دکھ درد دور فرما دے۔ یا اللہ، جو پریشان ہیں اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما دے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، قرض داروں کو بار قرض سے خلاصی عطا فرما، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما۔ یا اللہ پاک، جن اسلامی بھائیوں نے، مدنی چینل کے ناظرین نے میسیجز کیے، کالز کی، اپنے مسائل بتائے، اپنی بیماریوں کا، پریشانیوں کا، تکلیفوں کا بتایا، یا اللہ پاک تو ہی شفا دینے والا ہے، تو ہی مسائل حل فرمانے والا ہے، اللہ پاک تو ہی مسبب الاسباب ہے۔ یا اللہ پاک سب کی بیماریاں، پریشانیاں، قرضداریاں، گھریلو ناچاکیاں، تنگ دستیاں، لڑائی جھگڑے، نفرتیں، عداوتیں، رنجشیں، غلط فہمیاں، بدگمانیاں، شکوک و شبہات سب دور فرما دے۔ جو آزمائشوں میں ہیں اللہ پاک سب کی آزمائشیں دور فرما، جن کے والدین بیمار ہیں، جن کے بچے بیمار ہیں، انہیں بھی شفا عطا فرما دے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مشکلوں میں میرے خدا
قدم